students. Welcome to the course Network Security. We were studying network layer security in our previous lecture. This is the second part of this topic. In the previous lecture, we studied about the foundation of data routing, the core functions, and why layer 3 is critical attack surface. And also we looked into some attack landscape, the threats that are possible at network layer. After that, we studied about the DOS attack and also DDoS attacks in details. Then the IP spoofing and ICMP based attacks were discussed. So today we will resume with routing attacks and IP fragmentation exploits. Before starting this topic, I want to explain the ingress and egress filtering. Some students asked me about these terms, so let me explain about these. So what is ingress filtering? Ingress means incoming traffic. Ingress का मतलब है जो ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर आ रहा है. It checks whether incoming packets have valid source IP address. यानी ये वेरीफाई करता है कि जो पैकेट अंदर आ गया उसमें सोर्स IP एड्रेस लेजिटिमेट है, ठीक है या फेक है. So the main purpose is to block spoofed or malicious incoming traffic. Then what is egress filtering? Egress means outgoing traffic. इसका मतलब ये है कि नेटवर्क से जो डेटा पैकेट्स बाहर जाते हैं, it ensures internal devices are not sending spoofed or malicious packets. ये चेक करता है कि नेटवर्क के अपने जो डिवाइसेस हैं कहीं वो मिलीशियस पैकेट्स या स्पूफ्ड पैकेट्स तो सेंड नहीं कर रहे, कोई फेक ट्रैफिक तो जनरेट नहीं कर रहे. इसका पर्पज़ ये है टू प्रिवेंट योर नेटवर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन अटैक्स. यानी मतलब इसका ये है कि कोशिश ये होती है कि आपका अपना नेटवर्क जो है वो अटैक्स में इस्तेमाल ना हो. सो इनग्रेस गेट पे चेकिंग, ईग्रेस एग्जिट पे चेकिंग, दोनों मिलकर नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं. फिर इसमें RFC 2827 आया है. RFC के बारे में मैंने अपने पिछले कोर्सेज में पढ़ाया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा. RFC stands for request for comments. So RFC 2827 is a standard that defines network ingress filtering to prevent IP spoofing. ये एक स्टैंडर्ड है जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है. The core idea is to only allow packets with valid source IP addresses. और जो ingress filtering है according to RFC 2827, it is applied on incoming traffic at network edge. और egress filtering जो है it is a related practice, it is applied on outgoing traffic. So ये RFC जो है 2827 ये एक्चुअली बताता है कि how can we prevent IP spoofing and how can we prevent our network from DDoS amplification attacks like Smurf DNS amplification.
Okay, students, now we have the routing attacks and IP fragmentation exploits. پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکول سے. What does routing protocol mean? A protocol used by routers to communicate and decide the best path for data. Its main functionality is to determine how packets move from source to destination. راؤٹنگ پروٹوکول کا مطلب یہی ہے کہ پیکٹس کو راستہ کیسے دیا جائے کہ وہ سورس سے لے کر ڈسٹینیشن تک صحیح سلامت پہنچے. سو راؤٹنگ پروٹوکول بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کس روٹ سے ٹریول کرے گا، جیسے جی پی ایس فار انٹرنیٹ ٹریفک. ایک اور ٹرم ہے بی جی پی، بارڈر گیٹ وے پروٹوکول. اس کی ڈیفینیشن ہے انٹرنیٹ کا مین راؤٹنگ پروٹوکول جو ڈفرینٹ نیٹورکس ہوتے ہیں، ان کو اٹانومس سسٹمز کہتے ہیں. تو ڈفرینٹ نیٹورکس کے بیچ میں کمیونیکیشن کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان میں ایک فیسیلیٹی دیتا ہے کہ آپس میں یہ اٹانومس سسٹمز جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کریں. اس کی فنکشنلٹی یہ ہے کہ گلوبل انٹرنیٹ ٹریفک راؤٹنگ مینیج کرتا ہے. یہ بی جی پی جو ہے یہ انٹرنیٹ کا بیک بون ہے. اگر اسے کمپرومائز کر لیا جائے تو پورا ٹریفک ری ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد او ایس پی ایف ہے. او ایس پی ایف کا مطلب ہے اوپن شارٹیسٹ پاتھ فسٹ. It's internal routing protocol within organization. The functionality is to have fastest path calculate کرتا ہے using link state algorithm. نیکسٹ ہے آر آئی پی، راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول. یہ سمپل راؤٹنگ پروٹوکول ہے جو کہ ہاپ کاؤنٹ پہ بیس کرتا ہے. سو وی کین سے دیٹ اٹ از اے سمپل راؤٹنگ پروٹوکول دیٹ از بیسڈ آن ہاپ کاؤنٹ. ہاپ مینس دی نمبر آف نوڈز اور دی نوڈز لائنگ بٹوین دی سورس اینڈ ڈسٹینیشن. تو یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنے راؤٹرز کراس کرنے ہیں. آر آئی پی سمپل ہے بٹ انسیکیور بھی ہے، اس لیے اٹیکس کے لیے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. آئی پی فریگمنٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب ایک پیکٹ نیٹ ورک کے سائز لمٹ سے بڑا ہوتا ہے تو اسے چھوٹے فریگمنٹس میں توڑ دیا جاتا ہے. آئی پی فریگمنٹیشن جو ہے نیٹ ورک لیئر کا جو ہیڈر ہے اس میں جو سیکنڈ رو ہوتا ہے وہاں پہ اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. یہ پیکٹس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. تو لارج پیکٹس کو نیٹ ورک میں سیفلی ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بریک کیا جاتا ہے. یہ ایک اچھا پروسیجر ہے فریگمنٹیشن کا، کافی ہیلپ فل ہے، لیکن اٹیکرس جو ہیں وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں. So now let's move to the routing protocol attacks. اٹیکر ٹرسٹ ایکسپلائٹ کرتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکول کا. راؤٹنگ پروٹوکول جو ہیں یہ ٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں اور اٹیکرز اسی ٹرسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں پہلا جو ہے بی جی پی ہائی جیکنگ، اٹس ویری کریٹیکل. فیک آئی پی پریفکسز اناؤنس کیے جاتے ہیں تو ٹریفک اٹیکر کے نیٹ ورک میں ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یعنی جب آئی پیز فیک ہوں تو ڈیفینیٹلی راستہ جو ہے پیکٹ کا وہ تو آئی پی کے مطابق جاتا ہے. تو اس حساب سے جس راستے میں اٹیکر ہو اس راستے سے پیکٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اٹیکر اس میں بولتا ہے کہ یہ آئی پی میرا ہے اور اسی راستے سے آ جاؤ، اور جو اور ہوتے ہیں باقی سسٹمز وہ بھی یعنی
جو فیک آئی پی ہے اس کو درست کنسیڈر کر لیتے ہیں. So the main impact of this attack is traffic redirection and data interception. Next, the OSPF BGP poisoning. It's also a high kind of risk or threat. Malicious routes انجیکٹ کیے جاتے ہیں مین راؤٹنگ ٹیبل میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں ان پہ ٹیبلز ہوتے ہیں. ٹیبلز میں انٹریز ہوتی ہیں کہ کون سا راستہ کون کون سے روٹ یا ہاپس سے گزرتا ہے. یعنی جو روٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں راؤٹنگ ٹیبل میں. تو اٹیکرز کیا کرتے ہیں, ان راؤٹنگ ٹیبلز میں رانگ انٹریز کر لیتے ہیں. جب یہ رانگ انٹریز ہو جاتی ہیں تو راؤٹر جو ہے اس نے تو اس راؤٹنگ ٹیبل کے مطابق ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ملیشیس روٹس جب انجیکٹ کیے جاتے ہیں راؤٹنگ ٹیبل میں تو پیکٹس جو ہیں وہ بھی ملیشیس پاتھ سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا رزلٹ جو ہے رانگ پاتھ سلیکشن اور نیٹورک انسٹیبلٹی ہے. تھرڈ از آر آئی پی اسپوفنگ. اس میں فیک راؤٹنگ اپڈیٹس سینڈ کیے جاتے ہیں. جو آر آئی پی ہے یہ ہاپ کاؤنٹ پہ کام کرتا ہے. تو اس میں اٹیکر کیا کرتا ہے, لو ہاپ کاؤنٹس شو کرتا ہے اور ٹریفک کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو ٹریفک جو ہے وہ اٹیکر سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اٹیکر جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ پریٹینڈ کرتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ شارٹ کٹ ہے, اس میں ہاپس کم ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ اپنی طرف سے کر لیتا ہے. نیکسٹ از دی آئی پی فریگمنٹیشن اٹیکس. یہ پیکٹ فریگمنٹیشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہاں اٹیک ڈیٹا کو توڑ کے سسٹم کو کنفیوز کیا جاتا ہے. یعنی فریگمنٹیشنز ایسی کی جاتی ہے کہ سسٹم اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلا ہے ٹیئر ڈراپ اٹیک. اوور لیپنگ فریگمنٹس بھیجے جاتے ہیں اس میں. تو سسٹم جب پیکٹس کو دوبارہ کمبائن کرتا ہے, ری اسمبلی کرتا ہے, تو اس میں سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور سسٹم کریش کر جاتا ہے. یعنی جو اس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے, جو سرور ہوتا ہے یا جو بھی سسٹم ہو, تو وہ اس کو اسیمبل نہیں کر سکتا کیونکہ فریگمنٹس جو ہیں وہ اوور لیپڈ ہوتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں. تو اس میں سسٹم کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا ڈیٹا صحیح ہے اور اس کی وجہ سے یہ کریش ہو جاتا ہے. نیکسٹ از دی فریگمنٹ اوور لیپ. نئے فریگمنٹس پرانے ڈیٹا کو اوور رائٹ کرتے ہیں. تو اٹیکر جو ایگزسٹنٹ ڈیٹا ہے کو سائلنٹلی ریپلیس کر دیتا ہے. ٹائنی فریگمنٹ اٹیکس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ فائر وال کو سمجھ نہیں آتی, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ان فریگمنٹس میں کیا ہے. تو اس کی وجہ سے فائر وال رولز جو ہیں وہ بائی پاس ہو جاتے ہیں. جب فائر وال پورا پیکٹ نہیں دیکھ پاتا تو اس کی وجہ سے جو اٹیک ہے وہ فائر وال سے ایزیلی گزر جاتا ہے. تو اگر امپیکٹ اسسمنٹ کی ہم بات کر لیں تو پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹریفک ریڈائریکشن. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا غلط ڈیسٹینیشن پہ چلا جاتا ہے. یوزر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ٹریفک جو ہے, اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہائی جیک ہو گیا ہے. ڈیٹا انٹرسیپشن. اس کا مطلب ہے سینسٹیو ڈیٹا جو ہے وہ اٹیکر کے پاس چلا جاتا ہے تو اٹیکر اس کو ریڈ کر سکتا ہے. پرائیویسی کے اٹیکس, کنفیڈینشیلٹی کے اٹیکس اس میں آ سکتے ہیں. ای میلز, پاسورڈ وغیرہ یہ چیزیں انٹرسیپٹ ہو سکتی ہیں. سروس ڈسرپشن
یہ اویلیبلٹی پہ اٹیک ہے، تو اس میں نیٹ ورک جو ہے سلو ہو سکتا ہے یا کمپلیٹلی ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو یہ ڈینائل آف سروس یا انسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دو ہیں، دی راؤٹنگ اٹیکس اینڈ فریگمنٹیشن ایکسپلائٹس. These both are core network mechanisms, and the attackers can target these two mechanisms easily. ایک میں جو ہے راؤٹنگ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور دوسرے میں پیکٹ اسٹرکچر کو چینج کرتے ہیں۔ Okay, now let's move to the defense mechanisms. The first one is firewalls. Firewall is a network security device or system that monitors and controls incoming and outgoing traffic based on predefined rules. The main functionality of firewall is to filter data, allow or block traffic to protect internal network. فائر وال جو ہے یہ ایک ڈیوائس بھی ہو سکتا ہے، ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے، سسٹم ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ٹریفک کو مانیٹر کرتا ہے، پری ڈیفائنڈ رولز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون سے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، کون سے کے ساتھ نہیں ہونا، کون سا ڈیٹا جو ہے الاؤ کرنا ہے، کون سا ڈیٹا بلاک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، یعنی فلٹرنگ بھی کرتا ہے، یہ بلاک بھی کرتا ہے، الاؤ بھی کرتا ہے ٹریفک کو۔ یہ ایکچولی ایک سیکیورٹی گیٹ کی طرح ہے جو نیٹ ورک کے اندر اور باہر جانے والی ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی صرف اتھرائزڈ ٹریفک کو الاؤ کرتا ہے، اور یہ کام کرتا ہے پری ڈیفائنڈ رولز پہ، یعنی رولز پہلے سے اس میں ہوتے ہیں، جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ اس میں رولز کنفیگر کر لیتے ہیں، یعنی فائروال کی پہلے سے کنفیگریشن ہوتی ہے۔ اب ہمارے یونیورسٹی میں یوٹیوب جو ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایکچولی فائروال کی وجہ سے بلاک ہے۔ So we have some types of firewall mechanisms. The first one is packet filtering. It has layer 3 and 4 control. It checks packet headers, IP, port and protocol. یہ سمپل رول بیسڈ فلٹرنگ ہوتی ہے اس میں آئی پی ایڈریس جو کہ سورس آئی پی اور ڈسٹینیشن آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں وہ چیک کیے جا سکتے ہیں، پورٹ نمبرز جو ہیں وہ چیک اور فلٹر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فاسٹ ہوتا ہے لیکن یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، مطلب کنٹینٹ نہیں دے سکتا، صرف ہیڈر چیک کرتا ہے، آئی پی ایڈریسز وغیرہ چیک کرتا ہے کہ کہاں ڈیٹا جا رہا ہے یا کہاں سے ڈیٹا آیا ہے۔ نیکسٹ از دی stateful inspection, that is context aware, tracks active connections or sessions, ensures packets belong to a valid session. اسٹیٹفل فائر وال کنٹیکسٹ سمجھتا ہے، یعنی اگر ایک کنیکشن آلریڈی اسٹیبلش ہے تو اسی سے ریلیٹڈ پیکٹس الاؤ کیے جاتے ہیں۔ یہ سمارٹر ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف پیکٹ نہیں بلکہ کنیکشن ہسٹری بھی دیکھتا ہے۔ تھرڈ ٹائپ از نیکسٹ جنریشن فائر وال. It has the visibility up to layer 7. Advanced firewall with deep packet inspection plus application awareness. It detects applications, threats and malware. نیکسٹ جنریشن فائر وال صرف آئی پی اور پورٹ نہیں دیکھتا، یہ اپلیکیشن لیول تک جاتا ہے
جیسے فیس بک ٹریفک یا مالویئر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. مالویئر یعنی کوئی وائرس وغیرہ ہے، کوئی ملیشیس کوڈ ہے تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. یہ ماڈرن اٹیکس کے اگینسٹ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. Now we have the configuration best practices. So the first one is default deny policy. It means that block everything by default, allow only required traffic. سب کچھ بائی ڈیفالٹ بلاک رکھو، صرف جو چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں ان کو الاؤ کرو. نیکسٹ از پرنسپل آف لیسٹ پریویلیج، منیمم ایکسس فار یوزرز اور سروسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یوزر کو صرف اتنی جو ایکسس ہے اتنی ایکسس دو جتنی اسے کام کے لیے چاہیے. ایکسٹرا ایکسس یعنی ہم اس کی ضرورت سے زیادہ اگر اس کو کچھ دیں سو دیٹ کین بی اے کائنڈ آف رسک. ایک یوزر ہے، اس کا کام جو ہے لسٹ دیکھنا ہے صرف، تو اس کو لسٹ دیکھنے کا ایکسس مل جائے، اس کو موڈیفیکیشن یا ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کا ایکسس نہ ہو. نیکسٹ از ریگولر رول آپٹیمائزیشن، ریموو unused اور ریڈنڈنٹ رولز. فائر وال رولز کو ریگولرلی کلین کرنا ضروری ہے ورنہ unnecessary رولز سیکیورٹی گیپ بناتے ہیں. Last one is anti-spoofing protections. Block fake IP addresses. Attackers fake IP addresses use کرتے ہیں تو اینٹی اسپوفنگ ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ. ان ٹیکنیکس کی مدد سے یہ فیک آئی پی ایڈریسز ڈیٹیکٹ اور بلاک ہو سکتی ہیں. The last topic here in this slide is firewall deployment architecture. پہلا ہے پیریمیٹر فائر وال پلیسڈ ایٹ نیٹورک ایج. یہ انٹرنیٹ اور انٹرنل نیٹورک کے درمیان میں ہوتا ہے. فرسٹ بیریئر ہوتا ہے اگینسٹ ایکسٹرنل تھریٹس. انٹرنل سیگمنٹیشن ڈیوائڈز نیٹورک انٹو زونز، سب نیٹس جو ہم بناتے ہیں. سو انٹرنل سیگمنٹیشن کا مطلب ہے نیٹورک کو چھوٹے سیکیور زون میں ڈیوائڈ کرنا. اگر ایک پارٹ کمپرومائز ہو جائے تو باقی پارٹس جو ہیں وہ سیف رہتے ہیں. یعنی ایک پارٹ میں مسئلہ آ گیا تو صرف اسی پارٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، باقی پارٹس جو ہیں وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں تو ان میں مسئلہ نہیں آتا. ہوسٹ بیسڈ فائر وال انسٹالڈ آن انڈیویجول ڈیوائسز. یہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے، ہر سسٹم اپنی پروٹیکشن خود کرتا ہے. تو ہم اگر ریپ اپ کر لیں گے، فائر وال نیٹورک سیکیورٹی کا پہلا ڈیفینس لیئر ہے، لیکن صرف ایک فائر وال انف نہیں ہوتا. بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ ملٹیپل لیئرز یوز کیے جائیں. پیریمیٹر، انٹرنل سیگمنٹیشن اور ہوسٹ بیس پروٹیکشن یہ سب ملا کے کیے جائیں کسی ایک نیٹورک میں سارے سسٹمز پہ. تو اس کے بعد ہم اپنے نیٹورک کو کافی حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. This slide is about the intrusion detection systems and intrusion prevention systems. We can use these systems to detect the threats and also to prevent our systems or network from these threats. So the first one is IDS, intrusion detection system. It is a system that monitors network traffic for suspicious activity. It detects threats and generates alerts, but does not block traffic. IDS صرف مانیٹر کرتا ہے
کچھ اب نارمل ہو، کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو تو اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور الرٹ جنریٹ کرتا ہے. باقی کوئی اپنا ایکشن نہیں لیتا، یعنی پریونشن نہیں کرتا. صرف جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا جو اور مانیٹرنگ سٹاف ہوتے ہیں ان کو الرٹ دیا جاتا ہے کہ آئی ہیو ڈیٹیکٹڈ سم تھنگ اب نارمل. اس لیے ہم اس کو سیکیورٹی کیمرہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھتا سب کچھ ہے لیکن روکتا نہیں ہے. The second one is IPS, Intrusion Prevention System. It is a system that not only detects but also prevents attacks in real time. It blocks malicious traffic automatically. آئی پی ایس اصل میں آئی ڈی ایس کا ایک ایڈوانسڈ ورژن ہے. یہ ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے اور فوراً اٹیکس کو بلاک کرتا ہے یا اٹیکس کے اگینسٹ کوئی پریونٹیو میجر کرتا ہے. اس لیے اس کو ہم سیکیورٹی گارڈ کہہ سکتے ہیں جو تھریٹ کو دیکھ کر فوراً ایکشن لے. So the detailed explanation of IDS. The first thing over here is passive monitoring. It works silently in the background. IDS نیٹورک ٹریفک کی کاپی انالائز کرتا ہے، اس لیے اوریجنل ٹریفک سلو نہیں ہوتی. ڈپلائمنٹ آؤٹ آف بینڈ، نو ڈائریکٹلی ان ٹریفک پاتھ. یہ ان لائن نہیں ہوتا، یعنی ٹریفک اس کے تھرو پاس نہیں ہوتی. یہ صرف ٹریفک کی کاپی کو انالائز کرتا ہے. ٹریفک کی کاپی لیتا ہے، اس کاپی کو انالائز کرتا ہے. ٹریفک پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. ریسپانس الرٹ پلس لاگز جنریٹ کرتا ہے. تو سیکیورٹی ٹیمز جو ہیں وہ ان الرٹس کو دیکھ کر پھر مینول ایکشن لیتے ہیں. بیسٹ فار اٹ از بیسٹ فار تھریٹ ڈیٹیکشن، فورینسکس، کمپلائنس مانیٹرنگ. آئی ڈی ایس انویسٹیگیشن اور مانیٹرنگ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. Now IPS in details. This is active prevention. It can be used for real-time blocking. IPS attack detect کرتی ہی اسے بلاک کر دیتا ہے، ڈیلے نہیں ہوتا ہے اس میں. یعنی کوئی اٹیک ہو جائے تو خود ایکشن لے لیتا ہے. یہ اس کی ڈپلائمنٹ ان لائن ہے، ڈائریکٹ پاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہر پیکٹ آئی پی ایس کے تھرو گزارا جاتا ہے، اس لیے یہ پاورفل ہے. لیکن اس کی وجہ سے ٹریفک پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. یعنی ٹریفک جو ہے وہ اس کی وجہ سے سلو ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹریفک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. تو یہ ان پیکٹس کو چھوڑے گا جو ٹھیک ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آتا ہے پرفارمنس پہ. ریسپانس اٹ کین بلاک پیکٹس، کین reset connections, and can also update the firewall rules. Last thing is best for. It is best for real-time protection, automated response, and zero-day mitigation. آئی پی ایس ماڈرن تھریٹ کے اگینسٹ زیادہ افیکٹو ہیں، اسپیشلی جب امیجیٹ رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہم اگر بات کر لیں تو آئی پی ایس ایڈوانسڈ ورژن ہے آئی ڈی ایس کا، اور یہ زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ اچھا ہے. ڈیٹیکشن میتھڈس ہمارے پاس
تین قسم کے ہیں، اور بھی ہیں مختلف قسم کی، مین براڈ جو ہیں وہ ہم تین میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے سگنیچر بیسڈ، اٹ میچز نون اٹیک پیٹرنس۔ یہ اینٹی وائرس جیسا ہوتا ہے، یہ نون اٹیکس سگنیچرز کو کمپیئر کرتا ہے، یعنی پہلے سے کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کام ہو جائے تو یہ اٹیک ہے، تو وہ پیٹرن جو ہے اٹیک والا یہ میچ کرتا ہے۔ اگر وہ پیٹرن کہیں آ جائے تو یہ فوراً الرٹ جنریٹ کر لیتا ہے۔ یہ ایکوریٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیو اٹیکس جو ہیں، جن کو زیرو ڈے اٹیکس کہا جاتا ہے، ان کے اگینسٹ یہ افیکٹو نہیں ہے، یعنی ایک نیا اٹیک ہے، اس کا پیٹرن پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے اگینسٹ یہ افیکٹو نہیں ہوں گے۔ اناملی بیسڈ ڈیٹیکشن ڈیٹیکٹس ان یوزول بیہیویئر، سسٹم نارمل بیہیویئر سیکھتا ہے، اور جب کچھ ان یوزول ہو جائے تو یہ الرٹ جاری کر لیتا ہے کہ سم تھنگ اب نارمل از ہیپننگ۔ یہ ان نون اٹیکس جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ فالس الارمز بھی کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، یعنی ایک نارمل ٹریفک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ڈی ایس کو وہ اب نارمل لگے، اناملی لگے اس کو، اور اس پہ وہ فالس الرٹ جاری کرے۔ اچھا، تھرڈ ون جو ہے وہ ہے پالیسی بیسڈ آن رولز اینڈ پالیسیز۔ آرگنائزیشن کے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرے تو الرٹ جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈی ایس اور آئی پی ایس کی کمپیریزن کی اگر ہم بات کریں، آئی ڈی ایس ڈیٹیکٹس اونلی، آئی پی ایس ڈیٹیکٹس اینڈ آلسو کین بلاک دا ٹریفک۔ آئی ڈی ایس از آؤٹ آف بینڈ اینڈ آئی پی ایس از ان لائن۔ ان کے امپیکٹ کی بات کر لیں تو آئی ڈی ایس نو ڈیلے immediately can generate the alert, and in case of IPS there is a slight delay possible۔ آئی ڈی ایس اور آئی پی ایس دونوں نیٹورک سیکیورٹی کے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک مانیٹرنگ کرتا ہے اور دوسرا ایکٹیولی ڈیفینڈ کرتا ہے۔ Okay, next topic is network segmentation and zero trust architecture. These are also used for defense against threats. Network segmentation. It can be defined as dividing a network into smaller isolated segments or zones. The main functionality is to control traffic flow, limit access, and contain security breaches۔ نیٹورک سیگمنٹیشن کا مطلب ہے نیٹورک کو چھوٹے پارٹس، جن کو زونز بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا، تاکہ اگر ایک پارٹ ہیک ہو جائے، اس میں کوئی اٹیک آ جائے تو باقی نیٹورک سیف رہے۔ زیرو ٹرسٹ آرکیٹیکچر means it is a security model based on never trust, always verify. So no user or device is trusted by default, even inside the network. زیرو ٹرسٹ کا سمپل کنسیپٹ ہے کہ کسی پر بھی ٹرسٹ مت کرو، ہر ایکسس کو ویریفائی کرو، چاہے وہ انٹرنل یوزر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنا امپلائی، اپنی آرگنائزیشن کا یوزر کیوں نہ ہو، اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا۔ Now, network segmentation in details. Purposes of network segmentation. Number 1, limit access. Number 2, control traffic. Number 3, prevent lateral movement.
اگر اٹیکر ایک سسٹم کمپرومائز کر لے، سیگمنٹیشن اسے پورے نیٹ ورک میں اسپریڈ ہونے سے روکتا ہے۔ ٹائپس آف سیگمنٹیشن: فرسٹ ون از VLAN. This is layer 2 segmentation. Logical separation within same physical network. VLAN ورچوئل گروپس بناتے ہیں، ایک ہی سوئچ پر ملٹیپل آئسولیٹڈ نیٹورکس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سب نیٹس: IP بیسڈ سیگمنٹیشن۔ سب نیٹنگ IP لیول پر نیٹ ورک کو ڈیوائڈ کرتا ہے، راؤٹنگ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے۔ نیکسٹ از DMZ، ڈی ملٹرائزڈ زون۔ پبلک فیسنگ سروسز کے لیے آئسولیٹڈ زونز بنائے جاتے ہیں۔ DMZ میں ویب سرورز یا پبلک سروسز رکھی جاتے ہیں تاکہ انٹرنل نیٹ ورک ڈائریکٹلی ایکسپوز نہ ہو۔ مائکرو سیگمنٹیشن: ویری فائن گرینڈ سیگمنٹیشن، ورک لوڈ لیول۔ مائکرو سیگمنٹیشن ہر اپلیکیشن یا ورک لوڈ کو انڈیویجولی سیکیور کرتا ہے، یہی ماڈرن ڈیٹا سینٹرز میں یوز ہوتا ہے۔ Now, zero trust architecture in details. The core principle is never trust, always verify. زیرو ٹرسٹ ایزیوم کرتا ہے کہ بریچ آلریڈی ہو چکا ہے، اس لیے ہر ریکویسٹ ویریفائی ہونا چاہیے۔ فرسٹ پوائنٹ ہیئر از آئیڈینٹی ویریفیکیشن۔ ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے۔ ہم یوز کرتے ہیں 2AF یوز کرتے ہیں، 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، یہ ای میلز وغیرہ لاگ ان وغیرہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یوزر کو ویریفائی کرنے کے لیے پاسورڈ کے ساتھ ایکسٹرا لیئر یوز کرنا چاہیے، OTP ہم یوز کرتے ہیں۔ لیسٹ پریویلیج، منیمم ریکوائرڈ ایکسیس۔ یوزر کو صرف اتنی ایکسیس دی جاتی ہے جتنی اسے چاہیے، یعنی یوزر کے کام سے زیادہ اس کو رائٹس نہ ملیں۔ کنٹینیوس مانیٹرنگ، ریئل ٹائم ویلیڈیشن۔ سسٹم کنٹینیوسلی چیک کرتا ہے کہ یوزر ٹرسٹڈ ہے یا نہیں، ایک دفعہ لاگ ان کافی نہیں ہوتا۔ دین سیکیورٹی اپروچ کمپیریزن، ٹریڈیشنل اینڈ سیگمنٹڈ۔ ٹریڈیشنل اپروچ: پیریمیٹر بیسڈ سیکیورٹی، ٹرسٹ انسائڈ نیٹورک۔ اولڈ ماڈل میں صرف آؤٹر فائر وال اسٹرانگ ہوتا ہے اگر سب ٹرسٹڈ ہوں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر سارے سسٹمز ٹرسٹڈ ہیں تو آؤٹر فائر وال جو لگا ہوا ہے بس وہ کافی ہے اور وہی سیکیورٹی مینٹین کر رہا ہے۔ سیگمنٹڈ اپروچ میں ہم کہتے ہیں کہ زیرو بیسڈ آئسولیشن، کنٹرولڈ انٹرنل ٹریفک، یعنی اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں انٹرنل نیٹ ورک بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی امپروو ہوتی ہے۔ زیرو ٹرسٹ پلس مائکرو سیگمنٹیشن، ویریفائی ایوری تھنگ، فائن گرینڈ کنٹرول، ایزیوم بریچ۔ یہ موسٹ ایڈوانسڈ اپروچ ہے، ہر چیز ویریفائی ہوتی ہے اور اٹیکر کو موو کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ نیٹ ورک سیگمنٹیشن اور زیرو ٹرسٹ مل کر اسٹرانگ ڈیفینس کریٹ کرتے ہیں، ایک نیٹ ورک کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور دوسرا ٹرسٹ ایلیمینیٹ کرتا ہے۔ آج کے ماڈرن سائبر سیکیورٹی میں زیرو ٹرسٹ پلس مائکرو سیگمنٹیشن بیسٹ پریکٹس مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک از IPsec VPNs, Secure Network Communication. So first let's talk about the key term, that is IPsec.
IPsec, Internet Protocol Security, we can define it as a suite of protocols used to secure IP communication through encryption and authentication. The main functionalities are that it provides confidentiality, integrity, and authentication at the network layer. IPsec नेटवर्क लेयर पर काम करता है और हर टाइप का ट्रैफिक सिक्योर करता है, चाहे वो वेब हो, ईमेल हो या कोई और एप्लीकेशन। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डेटा को इनक्रिप्ट करता है, वेरीफाई करता है और इंश्योर करता है कि सेंडर जेन्युइन है। सो हाउ डज IPsec वर्क्स? इसमें हमारे पास पहले आता है ESP, Encapsulating Security Payload. Its functions are encryption plus authentication plus integrity. ESP सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है। ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि कोई उसे रीड ना कर सके। साथ ही इंश्योर करता है कि डेटा टेम्पर नहीं हुआ, ये डेटा में कोई चेंजेस नहीं आई। नेक्स्ट इज AH, Authentication Header. Its functionality is that it provides integrity and authentication. There is no encryption in it. AH सिर्फ वेरीफाई करता है कि डेटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता। इसलिए प्रैक्टिकल यूज़ में ESP ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इनक्रिप्शन जो है उसका भी काफ़ी लोड आता है, उसकी स्पीड जो है या बैंडविड्थ है या पेलोड जो है उसका साइज़ ज़्यादा हो सकता है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज. Its function is that it negotiates keys and security parameters. IKE दोनों डिवाइसेस के दरमियान सिक्योर कीज़ एक्सचेंज करता है। बिना इसके इंक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने डेटा को इनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए हमें की ज़रूरत होती है। तो IKE की मदद से ये कीज़ एक्सचेंज होती हैं, जिसने डेटा को इनक्रिप्ट करना हो और जिसने डेटा को डिक्रिप्ट करना हो उनके दरमियान। Security Association. It defines rules for communication. These rules can be like algorithms, keys, etc. SA बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ होगी, कौन सी कीज़ यूज़ होंगी, किस तरह कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाएगा। IPsec modes. First one is tunnel mode. Encrypts entire IP packet. It adds new IP header. यानी लेयर जो नेटवर्क लेयर है उस पे जो हेडर है उसको पूरा का पूरा ये जो पैकेट होता है उसको इनक्रिप्ट कर लेता है और एक नया IP हेडर बना लेता है। टनल मोड में पूरा पैकेट इनक्रिप्ट होता है, ओरिजिनल IP भी हाइड हो जाता है। ये जो हम VPN यूज़ करते हैं ये आमतौर पे इसमें इस्तेमाल होता है, जो साइट टू साइट कनेक्शंस होते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट मोड एनक्रिप्ट्स ओनली पेलोड, यानी जो पैकेट में तो एक हेडर होता है और दूसरा डेटा का पार्ट होता है, तो डेटा का पार्ट जिसे पेलोड कहा जाता है सिर्फ उसको इनक्रिप्ट करता है, ओरिजिनल IP एड्रेस जो है उसको चेंज नहीं करता। सो इट कीप्स ओरिजिनल IP हेडर। ट्रांसपोर्ट मोड में सिर्फ डेटा इनक्रिप्ट होता है
ہیڈر ویزیبل رہتا ہے. یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. سیکیورٹی بینیفٹس، کنفیڈینشیلٹی اس میں آتا ہے. ڈیٹا انکرپٹ ہو تو کنفیڈینشیلٹی آتی ہے اس میں. انٹیگریٹی اس میں آ سکتی ہے. ڈیٹا انٹیگریٹی جو ہے اٹ از اگینسٹ دی ڈیٹا ٹیمپرنگ، یعنی ڈیٹا میں اگر کوئی چینج آ گیا تو وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. اتھینٹیکیشن آ سکتا ہے اس میں. اتھینٹیکیشن کا مطلب ہے کہ سینڈر ویریفائی ہوتا ہے، انشور ہوتا ہے کہ ڈیٹا کس ٹرسٹڈ سورس سے آیا ہے. ریپلے پروٹیکشن ہو سکتا ہے اس میں. پریونٹس ری یوز آف کیپچرڈ پیکٹس. اٹیکرز پرانے پیکٹس ری یوز نہیں کر سکتے، تو جو سیکوینس نمبر ہے وہ یوز ہوتی ہے اور کوئی ڈسٹربنس اس میں نہیں آتی. آئی پی سیک وی پی این سیکیور کمیونیکیشن کے لیے ایک پاورفل سولوشن ہے. یہ انکرپشن، اتھینٹیکیشن اور انٹیگریٹی سب پرووائڈ کرتا ہے. اسپیشلی ریموٹ ایکسیس اور سائٹ ٹو سائٹ کنیکشن کے لیے وائڈلی یوز ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، وی ریچڈ ایٹ دی لاسٹ سلائڈ آف دس لیکچر. Building resilient network defenses. By resilient network defenses, we mean the ability of a network to prevent, detect, respond, and recover from attacks. So, for this purpose, we combine multiple security layers and do some continuous improvements. ریزیلینٹ نیٹورک کا مطلب ہے کہ سسٹم صرف اٹیکس کو روک نہیں رہا بلکہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے اور ریکور بھی کرتا ہے. سیکیورٹی ایک ون ٹائم سیٹ اپ نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. دی کور آئیڈیا آف دی سلائڈ از دیٹ سیکیورٹی از ناٹ اے ڈیسٹینیشن، اٹ از اے جرنی. یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. آپ ایک دفعہ فائر وال لگا کے سیکیور نہیں ہو جاتے. تھریٹس ایوالو ہوتے رہتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی بھی کنٹینیوس امپروو ہونی چاہیے. لیئرڈ ڈیفینس اسٹریٹجی، دیٹ از ڈیفینس ان ڈیپتھ. مطلب اس کا یہ ہے ملٹیپل لیئرز of security controls working together. For example, firewalls, IDS, IPS, network segmentation, encryption جو IPsec VPNs میں ہے. ڈیفینس ان ڈیپتھ کا مطلب ہے کہ اگر ایک لیئر فیل ہو جائے تو دوسری لیئر اٹیک کو روک لے. جیسے ایک بلڈنگ میں ملٹیپل سیکیورٹی گیٹس ہوتے ہیں، ویسی ہی نیٹ ورک میں ملٹیپل ڈیفینسز ہونے چاہیے. تو کی پلرز میں ہمارے پاس لیئر آتا ہے، ڈیفینس ان ڈیپتھ، یوز ملٹیپل سیکیورٹی میکینزمز. دوسرا آتا ہے ویریفائی، نیور ٹرسٹ، آلویز ویریفائی. ہر یوزر اور ڈیوائس کو ویریفائی کرو، ایون اگر یوزر انٹرنل ہو، نیٹ ورک کا پارٹ ہو، تب بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. اڈاپٹ کا مطلب ہے کنٹینیوس ایویلیویشن. مطلب اس کا یہ ہے کہ ریگولر مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹس. سیکیورٹی کو ریگولرلی اپڈیٹس اور ٹیسٹ کرنا چاہیے، نئے اٹیکس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. سو ریڈیوسنگ اٹیک سرفیس، ٹوٹل پاسبل انٹری پوائنٹس فار اٹیکرس. جتنے زیادہ ان نیسیسری سروسز ہوں گی اتنی زیادہ رسک ہوگا. بیسٹ پریکٹسز یہی ہیں کہ صرف ریکوائرڈ سروسز کو الاؤڈ کیا جائے، باقی جتنی سروسز ہیں ان کو ڈسیبل کیا جائے. آخر میں یہ کہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی
جو کہ ہمیں اسٹرانگ سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجی 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک لیئر ڈیفینس، دوسرا زیرو ٹرسٹ ویریفیکیشن، اور تیسرا کنٹینیوس اڈاپٹیشن. اگر یہ تینوں امپلیمنٹ ہو جائیں تو نیٹ ورک کافی ریزیلینٹ بن جاتا ہے اگینسٹ ماڈرن سائبر تھریٹس. Okay, students, we reached at the end of second part of this lecture. If you have any question or any sort of comment, please do contact me via my email address. And for now, the lecture is over. See you in the next lecture. Allah Hafiz.